हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फ़हीम और आप देख रहे हैं अनयूजुअल इनसाइट्स। जिस वाक़ये के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसा वाक़या है जो ना सिर्फ मेरे बल्कि आपके दिमाग के अंदर भी एक अपना डर बनाकर बैठ जाएगा। मेरे दिमाग में बना हुआ है, आपके दिमाग में भी बैठेगा। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो बहुत जल्दी डर जाते हैं किसी भी चीज़ से। इस पूरे वाक़ये को समझने के लिए हमें रशिया के मॉस्को शहर से सिर्फ 10 मील दूर सदम बीन्स ऑफ मॉस्को में जाना पड़ेगा। अब आपको पता होगा कि मॉस्को दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है, सबसे महंगे शहरों में से एक है। बट इसी मॉस्को शहर की एक डार्क साइड भी मौजूद है। सदम सबर्ब्स ऑफ मॉस्को के नाम से जानते हैं। सिर्फ 10 मील दूर बना बहुत ही बड़ा सा इलाका, बहुत ही गुर्बत और बहुत ही डेंसिटी पॉपुलेशन से गिरफ्त है। लेकिन सन 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद से बहुत सारे लोग इस जगह से निकल कर कहीं और जा चुके थे, क्योंकि जब उनकी नौकरियां जब सोवियत यूनियन के टाइम पर यहाँ पर थी, अब वो सारी नौकरियां जा चुकी थी। बट इसके बाद भी हज़ारों लोग आज तक इस जगह पर रहते हैं। मगर आप यहाँ के घर देखेंगे तो आपको बहुत ही छोटे छोटे कमरों में बने हुए दिखाई देंगे, और इन्हीं कमरों में कई लोग, दर्जनों दर्जनों लोग ऐसे फ्लैट्स के अंदर एक साथ आज भी रह रहे हैं कि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है और कोई गिनी चुनी जॉब भी नहीं है। आपको भी पता है कि जहाँ पर ऐसे बेरोजगारी हो, जहाँ पर लोगों के पास कोई काम धंधा ना हो, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग नशे में पड़ेंगे, वो चोरी चकारी का काम करेंगे, कोई वारदात करेंगे। लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों के पास सिर्फ एक चीज़ थी जिसके ऊपर उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, और वो है यहाँ पर बना हुआ पार्क, जिसके अंदर जाकर ये लोग अपनी ज़िंदगी की लग्जूरियस फील कर सकते हैं। हाँ भाई, अपने घर से निकल कर भी पार्क में आ गए तो बहुत ही कुछ बड़ी जगह पर आ गए हैं। ये पार्क सच में इतना बड़ा है कि इसके अंदर खुद के काफ़ी सारे जंगल मौजूद हैं, कई सारे रोड्स मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स इसके नीचे बनाए गए हैं, बहुत ही बड़े बड़े तारों के जाल इसके ऊपर से आज भी बिछाए हुए हैं। आपको दिखाई दिए जाएंगे जब वो सोवियत टाइम पर बिछाए गए थे। सन 1991 तक बहुत ज़्यादा लोग इस पार्क के अंदर नहीं आया करते थे, लेकिन बेरोज़गार लोग क्या करेंगे, इस घर से बाहर आकर अपना टाइम पास करेंगे, और वो टाइम पास का एरिया उनका सबसे बेहतरीन पार्क बन चुका था। यहाँ पर लोग आते, उसके पत्थरों वाले उन बेंचेस के ऊपर बैठ के ये लोग चेस वगैरह खेलते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम गुजरा, सन 2000 के आसपास का टाइम आ चुका था, तब यहाँ के आसपास रहने वाले लोग जो रेगुलर बेसिस पे इस पार्क के अंदर आया करते थे, उन सभी के अंदर एक इतना अजीब सा डर फैल चुका था कि इन सभी लोगों ने इस पार्क के अंदर आना बंद कर दिया। और जो लोग भी इस पार्क के अंदर आने की बात करते, उससे कहते कि अंदर मत जाना, वहाँ कुछ ना कुछ बहुत अजीब हो रहा है। स्पेशली इस पार्क के जंगल वाले इलाके में, इस साइड तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि 2001 के मई महीने से लेकर 2002 के जुलाई महीने तक तकरीबन 10 से भी ज़्यादा लोग इस पार्क के अंदर से गायब हो चुके थे। वो सभी मेल थे। वो जब इसको लास्ट टाइम इस पार्क के अंदर देखा गया था तो वो अकेले घूम रहे थे, लेकिन ये 10 लोग एकदम से कैसे गायब हो गए? तब सभी लोगों के बीच में ये बात फैली कि हो सकता है कि इस गरीब इलाके के अंदर नहीं रहना चाहते होंगे और उनको बाहर कोई बढ़िया जॉब मिल गई होगी, और वो यहाँ से बगैर किसी को बताए अपना कहीं और जाकर लाइफ गुजार रहे हों। लेकिन वो घर तो वापस आएंगे अपने माँ बाप के पास, इसलिए इन सब के ख़ानदान वालों ने कुछ हफ्तों का इंतज़ार किया। लेकिन जब कुछ हफ्तों के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला तो वो सीधा उठकर पुलिस वालों के पास गए। उनको बताया कि हमारे लोग तकरीबन 10 के आसपास वो सारे गायब हो चुके हैं। पुलिस वालों को बताया गया कि उनको आखिरी दफ़ा इस पार्क के अंदर देखा गया था। अब यहाँ पर आप सोचिए कि पुलिस वालों को क्या करना चाहिए था? उनको रिपोर्ट लिखकर उनको ढूंढना चाहिए था, लेकिन नहीं, पुलिस वालों ने उनका जस्ट उल्टा काम किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 10 के 10 लोग नशे के आदी हो चुके हों, वो नशे की आदत में हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी गलत कर दें, आप सब जाके इन्हें खुद तलाश करें। उनके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो करें क्या। अब पुलिस वाले उनकी मदद नहीं कर रहे थे, अकेले वो कुछ कर नहीं सकते थे। आसपास के जो लोग थे वो इस बात को भूल चुके थे कि उस पार्क से 10 लोग अभी गायब हो गए हैं। बट अक्टूबर 2001 के आसपास एक और आदमी गायब हुआ, और इस साल के आखिर में तकरीबन 4 और लोग इस पार्क से गायब हो चुके थे। मतलब अभी तक टोटल 15 लोग इस पार्क से गायब थे, और इनकी न्यूज़ लगातार लोगों के दरमियान फैलती जा रही थी कि इस पार्क के लोग गायब हो रहे हैं, जिससे इस पार्क के अंदर आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, और आने वाले अगले 3 और सालों का टाइम गुजर चुका था। मतलब कि पिछले 4 सालों के अंदर टोटल 25 लोग इस पार्क से गायब हो चुके थे, जिनमें से 24 आदमी थे और एक औरत थी। अब इस औरत के साथ भी सेम वही चीज़ हुई थी, ये पता नहीं चल सका।
کلیئر تھا کہ وہ عورت بھی اس پارک سے غائب ہوئی تھی اور اسے بھی اس پارک کے جنگل والے حصے میں دیکھا گیا تھا، اور مہینوں میں لگاتار لوگ اس پارک سے غائب ہوتے رہے اور اب تک ٹوٹل نمبر 40 تک پہنچ چکا تھا، مطلب کہ 40 لوگ پچھلے کچھ سالوں میں اس پارک سے غائب ہو چکے تھے۔ اب لوگوں کے درمیان جیسی یہ بات پھیلتی کہ کوئی آدمی غائب ہو گیا، کچھ دنوں تک اس کا سوگ مناتے اور کچھ دنوں تک اس کے خاندان والے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، بٹ بعد میں جب ان کو کچھ ہاتھ نہ لگتا تو وہ بھی خاموش بیٹھ جاتے، اور جو لوگ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی خاموش بیٹھ جاتے۔ سب کچھ چینج ہوا جب 41واں آدمی جب اس پارک سے غائب ہوا، کیونکہ وہ آدمی نہ صرف غائب ہوا بلکہ غائب ہو کو واپس بھی ملا۔ ابھی تک 40 جو غائب ہوئے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں ملے تھے، بٹ 41واں آدمی واپس ملا۔ 61 سال کے نیکولا نام کا ایک آدمی جو اسی علاقے میں رہا کرتا تھا اپنے خاندان والوں کے ساتھ، انہوں نے اپنے اس خاندان کو کہا کہ اب بھی آپ مت جایا کرو وہاں سے، اگر ایسے لوگ غائب ہو رہے ہیں تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ بٹ ریپلائی میں نیکولائی نے کہا کہ مجھے مارشل آرٹ وغیرہ آتی ہے، اگر مجھ پر کسی نے حملہ کیا تو میں اس کے ساتھ آرام سے فائٹ کر سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم اس چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہ لو۔ اور نومبر 2005 میں ایک شام جب وہ اپنے خاندان والوں کو گھر سے بول کر باہر نکلے، وہ پارک کے اندر گھومنے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور اس پارک میں پہنچ گئے اور شام تک وہ گھر واپس نہیں آئے۔ ان کے خاندان والوں کو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی، انہوں نے رات کا انتظار کرنے کا سوچا۔ جب رات کو بھی نیکولائی واپس گھر نہیں آئے تو صبح ان کے خاندان والوں نے پولیس اسٹیشن میں گئے، لیکن پہلے کی طرح پہلے 40 گھر والوں کی طرح اس خاندان کو بھی پولیس والوں نے یہ کہہ کے ٹال دیا، نہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں، 61 سال کے ہیں، وہ بچے تو نہیں ہیں جو ایسے ہی گم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ تم سب کو چھوڑ کر وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہوں، تم سے وہ تنگ آ گئے ہوں گے۔ یہ بات سن کر خاندان والوں کو اوپر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ بٹ کچھ دنوں بعد جب ایک آدمی اسی بیڈ رویز کے پارک کے اندر دوپہر کے ٹائم پر آرام سے گھوم رہا تھا تو وہ جیسے ہی تھوڑے سے جنگلی علاقے کی طرف گیا، اس نے جھاڑیوں میں کسی آدمی کے پیر کو دیکھا، وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ وہ پاس کے گلوبل پولیس اسٹیشن میں گیا، وہاں جا کر پولیس والوں کو بتایا کہ جناب میں نے پارک میں کسی آدمی کے پیر پڑے ہوئے دیکھے ہیں، ایک بار آپ جا کر دیکھ لیجئے۔ یہ بات سن کر پولیس والے موقع پر پہنچے، انہوں نے وہاں جھاڑی اٹھائی اور کمال کی بات یہ کہ وہاں پر وہ صرف پیر نہیں بلکہ ایک پوری لاش تھی۔ پولیس والوں نے اس لاش کو دوبارہ نکالا، اس لاش کو سیدھا کیا اور دیکھنے لگے کہ آخر آدمی کون ہے۔ تب یہاں پر ان کو یاد آیا کہ اس آدمی کی فوٹو تو پہلے اس کے خاندان والے لے کر آئے تھے، یہ نیکولائی ہی تھا، لیکن ان کی موت ہو چکی تھی۔ ان کے سر میں پیچھے ایک بہت بڑا سراخ ہو چکا تھا، بہت ہی بڑا گہرا گاؤں تھا، نہیں ان کو گولی نہیں ماری گئی تھی، کچھ چیز تھی جو ان کے سر پر پیچھے سے بہت تیز وار کی گئی تھی۔ پولیس والے نے وہ باڈی وہاں سے اٹھائی اور ہاسپٹل میں دی پوسٹ مارٹم کے لیے، اور پوسٹ مارٹم میں آیا کہ یہاں وار کیا گیا ہے اور اسی ایک وار نے نیکولائی کی جان لی۔ اٹیکر نے دوسرا وار تو کیا ہی نہیں، اور وہ وار اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ اسکل کا پیچھے والا حصہ یعنی کہ کھوپڑی وہ ٹوٹ کر اندر دھنس چکی تھی، اس کے اندر اتنا بڑا سوراخ ہو چکا تھا کہ مرڈر کرنے والے کے پیچھے سے اسی سوراخ کے اندر شراب کی بوتل تک گھسا ڈالی تھی۔ جب پولیس والوں کو یہ باڈی ملی تھی تب پیچھے سے نیکولائی کے سر میں ایک شراب کی بوتل اندر گھسی ہوئی تھی۔ پولیس والوں کو لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اٹیکر نے شراب کی بوتل سے اس کا مرڈر کیا ہو، لیکن شراب کی بوتل ان کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے سر میں پیچھے سے گھسائی گئی تھی۔ اب یہاں پولیس والوں کو ایک لاش مل چکی تھی، تو اب آپ سوچ کر دیکھیے کہ پہلے بھی 40 لوگوں کی شکایتیں پولیس کو ملی تھیں کہ یہاں سے 40 لوگ غائب ہوئے ہیں، تو پولیس والوں کو لگا کہ انہیں یہاں سے اور بھی لاشیں مل سکتی ہیں۔ اسی پارک کے بڑے علاقے میں سرچ شروع کی، بہت ہی بڑا پارک تھا تو اس کے اندر ایسی لاشیں ڈھونڈنا کوئی حلوہ نہیں تھا، بہت ہی بڑے پیمانے پر ایک سرچ آپریشن چلایا گیا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ ان 40 میں سے ایک بھی آدمی کی لاش اب پولیس والوں کو نہیں ملی۔ باڈیز کو ڈھونڈنے کے ساتھ ہی پولیس والے یہ بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کیا اس اٹیکر نے اپنا کوئی پیچھے ثبوت چھوڑا ہے، کیا پیچھے کوئی اس کی آئیڈینٹی موجود ہے، یا پھر پولیس والے اس کے پاس کے لوگوں سے پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نیکولائی آخری بار کس کے ساتھ دیکھے گئے تھے، ان کا مرڈر کون کر سکتا ہے، ان کے آخر دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ لیکن ان سب کے لیے جواب پولیس کو نہ ہی ملنے والا تھا، اور نہ ہی ان کے ساتھ نیکولائی کی دشمنی تھی، نہ ہی کسی کے ساتھ نیکولائی اور آخری بار دیکھا گیا تھا۔ تو یہاں پر آخر نیکولائی کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اب آپ سوچ کر دیکھیں کہ ابھی تک جو لوگ اس پارک کے اندر گھومنے آ رہے تھے ان کے اندر یہ ڈر تھا کہ اس پارک سے لوگ غائب ہو رہے ہیں، بٹ اب ایک باڈی مل چکی تھی تو ان کا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ابھی 41 کے 41 لوگ مارے گئے ہیں،
اسی پارک کے اندر اور پولیس ان کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے، جس وجہ سے وہاں پر اب بہت ہی کم لوگوں نے جانا شروع کر دیا۔ پہلے جہاں اتنے سارے لوگ آیا کرتے تھے، اب وہاں پر گنے چنے یہاں لوگ آتے تھے۔ جو آس پاس جن کا گھر تھا صرف وہ 3 قدموں پر ہی دور تھا، وہی لوگ اب یہاں پر اپنا ٹائم پاس کرنے آ رہے تھے۔ لوگ جو ڈر کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، جن کا جانا تھا اس پارک کے اندر، وہ جا نہیں پا رہے تھے۔ ان سبھی نے مل کر اس پارک کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا تھا، جو بھی آدمی ان بندوں کو مار رہا تھا، اس کا نام ان سب نے مل کر بٹسویکی پارک مینیاک رکھا۔ بے شک اب اس انسیڈنٹ کے بعد سے پولیس والوں نے اس پارک کے اندر اپنی گشت بہت بڑھا دی تھی۔ 24 گھنٹے اس باغ کے آس پاس کافی ساری گاڑیاں رہتی تھیں، اندر بھی کافی اس کے راؤنڈ وغیرہ لگاتی رہتی، لیکن پھر بھی یہاں سے لوگ ڈر کے ماحول میں جی رہے تھے اور یہاں سے ہی لوگ پھر بھی آگے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ اب یہ نمبر اور بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اس پوری انسیڈنٹ کے یعنی کہ نیکولائی کی باڈی ملنے کے صرف 1 ہفتے کے بعد ہی ایک اور انسان اس پارک سے غائب ہوا اور اپریل 2006 تک آتے آتے 9 اور لوگ اس پارک سے غائب ہو چکے تھے۔ مطلب اب نمبر ٹوٹل ہو چکا تھا 39۔ بٹ یہ جو 9 لوگ اب غائب ہوئے تھے، ان کے بارے میں خاص بات پولیس والوں کو یہ لگی کہ 9 کے 9 لوگوں کی لاشیں پولیس والوں کو اس پارک کے اندر الگ الگ جگہوں پر پڑی ہوئی ملی اور ان سبھی کے ساتھ پیٹرن ایک دم بالکل سیم تھا۔ جی ہاں، ان سبھی کے پیچھے سر میں ایک بہت ہی گہرا وار کیا گیا تھا اور وہ ہتھیار اتنا تیز تھا کہ ان سبھی کی کھوپڑیاں اندر ہی چکنا چور ہو کر اندر ہی دماغ میں دنس چکی تھی اور ساتھ ہی پیچھے سے کسی انسان نے مرڈر کے ان کے سر کے اندر ایک کانچ کی بوتل خالی کر کے اندر گھسائی اور بعد میں ان کی لاش کو اسی حالت میں پارک کے الگ الگ علاقوں میں ڈمپ کر دیا، جس کی وجہ سے اب لوگوں کے بیچ میں یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ ابھی تک 39 لوگ یہاں سے غائب ہوئے ہیں، ان سب کا مرڈر ہوا ہے۔ پہلے جو 40 لاشیں نہیں ملی وہ پولیس والوں کی غلطی ہے، بٹ ان سب کا بھی مرڈر ہی ہوا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اور زیادہ ڈر چکے تھے۔ اب موسٹلی لوگوں نے اس پارک کے اندر جانا بند ہی کر دیا اور وہ سبھی اب سمجھ چکے تھے کہ کوئی سیریل کلر ہے جو اس پارک کے اندر ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ گاٹ لگا کر شکار کرتا ہے۔ جیسے جیسے کچھ دن گزرے، جو آس پاس کے گھروں میں رہ رہے تھے وہ بہت ہی زیادہ ضدی تھے، جو اس بات کو لے کر بہت زیادہ پاگل تھے۔ اس کے بنا ان کا ٹائم گھر پر پاس ہو ہی نہیں رہا تھا، تو انہوں نے پھر سے اسی پارک کے اندر آنا شروع کر دیا اور انہی میں سے ایک شخص تھا 32 سال کا الیگزینڈر۔ یہ الیگزینڈر ایک الگ ہی بیماری، اب آپ کو پوری کی پوری سٹوری اس کے گرد ہی گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہاں، الیگزینڈر کی زندگی بہت ہی زیادہ اچھی نہیں رہی۔ سٹارٹنگ سے یہ غریبی میں پیدا ہوا اور جب یہ صرف 4 سال کا تھا تب بھی یہ کھیلتے کھیلتے اس پارک کے اندر لگے ہوئے جھولے پر سے گر گیا۔ اب جیسے یہ جھولے کے پیچھے کی طرف گرا اور جھولا اپنے مومنٹم لیتے ہوئے آگے کی طرف گیا اور واپس جب وہ پیچھے کی طرف آیا اور تب یہ الیگزینڈر اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور وہ جھولا سیدھا آ کر اس الیگزینڈر کے ماتھے پر لگا، اس کے دماغ پر لگا۔ اب یہ دماغ پر جھولا لگتے ہی الیگزینڈر وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے پاس کے لوگوں نے الیگزینڈر کو سنبھالا، پاس میں اس کا گھر موجود تھا، اس کے ماں باپ کو بلا کر لے آئے۔ اس کے دادا وہیں پر بیٹھ کر آرام سے چیس کھیل رہے تھے۔ اسی کے دادا کو نوٹیفائی کیا گیا کہ سبھی مل کر واپس الیگزینڈر کو گھر پر لے کر گئے۔ اب سارے اداس ہو چکے تھے، گھر کے بچے کو اس طریقے سے چوٹ لگ چکی ہے کہ بے شک اس ٹائم پر بچے کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ لوگ ہاسپٹل میں الیگزینڈر کے علاج کروا سکیں۔ وہ کسی طریقے سے یہ سوچ رہے تھے کہ بس الیگزینڈر ایک بار ہوش میں آ جائے، باقی تو سب بعد میں ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ اور قسمت سے الیگزینڈر کچھ ہی دیر بعد ہوش میں بھی آ گیا۔ اس نے آرام سے کھانا وانا شروع کیا۔ تب یہاں گھر والوں کو ہی لگ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، ایک دم ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے پیسے بچ جائیں گے۔ بٹ اس کی فیملی والوں میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دماغ کے اندر ایک گہری چوٹ لگی ہے اور وہ چوٹ آگے چل کر اس کے اوپر کیسے افیکٹ کرے گی۔ یہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ جی ہاں، الیگزینڈر کی چوٹ کے لگنے کے کچھ دنوں بعد تک تو بالکل نارمل رہا، تو اس نے اسکول جانا شروع کیا، لیکن اسکول سے ہی اس کی زندگی ایک دم برباد بنتی رہی۔ نہ ہی اس کے دوست کہیں خاص بن پا رہے تھے اور نہ ہی اس کے ٹیچر کے ساتھ بن پا رہی تھی۔ جس بھی انسان کے ساتھ وہ جا کر اسکول میں بیٹھتا اس کے ساتھ ہی لڑائی جھگڑا کرتا، جس وجہ سے وہاں کے ٹیچرز بھی پریشان ہو چکے تھے۔ ٹیچر نے اس کو اٹھا کر بیگ واپس اس کے گاندے پر لاد کر گھر بھیج دیا کہ جاؤ، ہم تم کو نہیں سنبھال سکتے۔ لیکن پھر بھی بار بار اسکول بدل کر اس کے والدین اس کو پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نہیں، اس کا پڑھائی میں کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ ماں نے جیسے تیسے اس کی سٹڈیز کروائی اور بعد میں جب اس کی عمر تقریباً 11 سے 12 سال کی ہوئی تب اس کے دادا نے یہ چیز نوٹس کی کہ نہیں یار، کچھ تو گڑبڑ ہے اس کے پوتے میں، یعنی کہ الیگزینڈر میں۔ یہ پہلے ایسا نہیں تھا،
بٹ اب ایسا بن چکا ہے کہ کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ تب اس کے دادا کو یاد آئے گا کہ 4 سال کی عمر میں الیگزینڈر کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی، ہو سکتا ہے اس چوٹ نے اس کے دماغ پر گہرا اثر کیا ہو اور اسی چوٹ کی وجہ سے وہ پریشان رہ رہا ہو۔ تب ایک شام الیگزینڈر کے دادا نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم بتاؤ کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا پریشانی ہے۔ الیگزینڈر نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اگر کوئی ٹینشن نہیں ہے تو ایک کام کرو، تم میرے پاس چیس کھیلو۔ الیگزینڈر اور الیگزینڈر کے دادا آپس میں چیس کھیلنے لگے، لیکن یہاں الیگزینڈر کو چیس کھیلتی آتی نہیں تھی۔ تب یہاں اس کے دادا نے الیگزینڈر کو چیس کے رول سمجھائے، اور جیسے ہی اس نے چیس کے وہ رول سمجھے، اس کے بعد سے الیگزینڈر کے اندر چیس کے لیے ایک الگ ہی آگ لگ چکی تھی۔ وہ اتنا ذرا پرفیکٹ پلیئر بن چکا تھا کہ چیس میں اس کو ہرانا ناممکن تھا۔ جیسے ہی یہ چیز اس کے دادا نے نوٹس کی تو انہوں نے کہا کہ واہ یار، میرا پوتا تو ایک دم بڑھیا پلیئر بن چکا ہے، اب میں اپنے پوتے کی وجہ سے لوگوں میں اپنا روز جما سکتا ہوں، کیونکہ وہ جب بھی جا کے شام کو پارک کے اندر چیس وغیرہ کھیلتے تھے تب یہاں الیگزینڈر کے دادا کے دوست ان کو کافی بار ہرا دیتے تھے۔ تو اب یہاں الیگزینڈر کے دادا ایک دن الیگزینڈر کو شام کے ٹائم پر اپنے ساتھ اسی پارک میں چیس کھیلنے کے لیے لے کر گئے، اور یہاں الیگزینڈر نے الیگزینڈر کے دادا کے سبھی دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر چیس کھیلا اور وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو ایک ایک کر کے ہر میچ کے اندر ہرا دیا۔ جیسے یہ چیز ان لوگوں نے نوٹس کی، وہ بھی یہاں الیگزینڈر کی داد دینے کے لگے کہ واہ بڑھیا پلیئر ہے، یہ تو بہت ہی بڑھیا طریقے سے چال چلتا ہے، اپنی چیس کے اندر یہ تو آگے بھی جا کر بہت بڑا پلیئر چیس کا بن سکتا ہے۔ فائنلی اتنے ٹائم بعد الیگزینڈر کو دل سے لگ رہا تھا کہ ہاں یار، اس کی زندگی کے اندر جگہ ہے، اس کو بھی دنیا کچھ ماننے لگی ہے، لوگ اب اس کو چاہنے لگے ہیں۔ صرف اس چیز کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت اب خوش بھی رہنے لگا۔ الیگزینڈر اب ڈیلی شام کو اپنے دادا کے ساتھ چیس کھیلنے کے لیے اب اس پارک کے اندر جاتا، وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ چیس کھیلتا۔ الگ الگ دوست اس کے بن چکے تھے، بے شک کافی بڑی عمر کے بھی تھے، کافی چھوٹی عمر کے بھی تھے، جن کے ساتھ وہ چیس کھیلتا۔ اور اس کے بعد سے ہی یہ پیٹرن شروع ہوا وہاں سے لوگوں کے غائب ہونے کا۔ اور جیسے ہی یہ بات الیگزینڈر کو پتا چلی کہ ہاں یہاں سے لوگ غائب ہو رہے ہیں، تب اس کے ماں باپ نے الیگزینڈر کو سمجھایا کہ نہیں، تم اب پارک کے اندر مت جایا کرو، وہاں سے لوگ غائب ہو رہے ہیں۔ اب الیگزینڈر نے اپنے ماں باپ کو کہا کوئی بات نہیں، میں جاؤں گا، پھر بھی کھیلوں گا وہاں جا کر چیس، مجھے چیس کھیلنا پسند ہے۔ بعد میں جب لاش تک پولیس والوں کے سامنے ملنے لگی تب بھی یہاں الیگزینڈر کی ماں جانے سے روکتی تھی کہ تم اب مت جایا کرو، وہاں اب لاشیں ملنے لگی ہیں۔ لیکن پھر بھی الیگزینڈر اپنی جان کا رسک لے کر اس پارک کے اندر چیس کھیلنے کے لیے جاتا۔ اپنی ماں کی وہ بالکل بات نہ مانتا، اس کے دادا کی بھی موت ہو چکی تھی، اب وہ اکیلا ہی بنا اپنے دادا کے وہاں پارک کے اندر جا کر ان کے دوستوں کے ساتھ چیس وغیرہ کھیلتا اور اپنے جیسے تیسے زندگی گزار رہا تھا۔ اپریل 2006 تک آتے آتے تقریباً 50 لوگ اس پارک سے غائب ہو چکے تھے، جن میں سے 10 لوگوں کی باڈیز بھی پولیس والوں کو مل چکی تھی۔ اب یہاں اس ٹائم تک آتے آتے الیگزینڈر نے بھی اس پارک کے برابر میں ہی موجود گروسری سٹور کے اندر نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ اور جیسے ہی 12 اپریل 2006 کی صبح اٹھ کر الیگزینڈر تیار ہو کر ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے گھر سے باہر نکلا، گھر سے باہر نکل کر پارک کو کراس کرتے ہوئے آگے کی طرف گیا، اسی گروسری سٹور میں جیسے ہی جا کر اپنا کام کرنے لگا تب اس نے نوٹس کیا کہ اس گروسری سٹور کے مالک نے ایک اور نئی امپلائی اپنے سٹور کے اندر بھرتی کی ہے، اور یہ ایک عورت ہے، تھوڑی سی ایجڈ عورت ہے۔ لیکن جیسے ہی الیگزینڈر اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی طرف تھوڑا سا اٹریکٹ ہو گیا۔ اس نے آج تک کبھی بھی اس طریقے سے کسی عورت کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس امپلائی عورت کو دیکھا وہ بار بار اپنے کام کرتے ہوئے اس عورت کی طرف نوٹس کرتا رہتا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن اسے کوئی بھی موقع نہیں ملا۔ شام ہونے والی تھی، اس عورت نے بھی اپنا وہ انگوٹھا پنچ کیا، یعنی کہ اب اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی۔ اب اس عورت کے پنچ کرنے کے بعد الیگزینڈر نے بھی اپنا انگوٹھا پنچ کیا، اور اس انگوٹھے کو پنچ کرنے کے بعد یہ دونوں لوگ اس گروسری سٹور سے باہر آ چکے تھے۔ اب باہر آتے ہی اس عورت نے اپنی جیب میں سے رکھی ہوئی سگریٹ کی ایک ڈبی نکالی، ڈبی میں سے سگریٹ نکال کر اپنے منہ میں لگائی اور اپنے ہاتھ ادھر ادھر کر کے اپنی جیبوں میں دیکھنے لگی کہ آخر اس کا لائٹر کہاں گیا، لیکن اس کو لائٹر اپنی جیب کے اندر نہیں ملا۔ اور اسی موقع کی تو وہ تلاش کر رہا تھا کب سے الیگزینڈر، وہ چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے اس سے بات کر سکے، اور یہ لائٹر سے بڑھیا موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سائڈ میں ہی کھڑے الیگزینڈر نے فوراً اپنا لائٹر اپنی جیب سے نکالا اور سیدھا جا کر اس کے منہ کے آگے جلایا اور کہا کہ لو، میں تمہاری سگریٹ جلا دیتا ہوں۔ اس عورت نے الیگزینڈر کے لائٹر سے سگریٹ جلائی اور تھینکس کہا۔ سگریٹ چلا کر وہ آگے کی طرف بڑھنے لگی، پیچھے پیچھے الیگزینڈر بھی اسے تھوڑا ٹوکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور جیسے ہی اس عورت نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتا کیا بیماری ہے، تب یہاں الیگزینڈر نے کہا کہ میرا نام الیگزینڈر ہے، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کو بھی الیگزینڈر پسند آیا اور یہاں الیگزینڈر اور اس عورت کے بیچ میں باتیں شروع ہو گئی، اور اب وہ گھر تک جاتے جاتے باتیں ہی
کرنے والے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں الیگزینڈر نے اس عورت سے اس کا نام پتہ وغیرہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام لہریزہ ہے، اس کی عمر تقریباً 48 سال کی ہے اور اس کی عمر سے بھی یہاں الیگزینڈر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب جیسے ہی یہ دونوں اس باغ کے پاس پہنچے، اب یہاں الیگزینڈر کا بھی گھر آنے والا تھا اور اس عورت کا بھی، لیکن الیگزینڈر کے گھر کے پاس ہی تھا۔ تب یہاں الیگزینڈر نے کہا کہ اس عورت سے کہ اگر تم برا نہ مانو تو تم تھوڑی دیر میرے ساتھ گھومنے چل سکتی ہو، ہم ایک اور سگریٹ اندر جا کے پی سکتے ہیں، اگر تم چاہو تو ہم دونوں اس پارک کے اندر گھومنے چل سکتے ہیں۔ تب اس عورت نے کہا کہ میں اس پارک میں نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اور میں نے اس پارک کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں کہ یہاں سے لوگ وغیرہ غائب ہو رہے ہیں اور ان کے مرڈرز بھی ہو رہے ہیں، میں تو نہیں جانے والی۔ تب یہاں الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری سیفٹی کروں گا، کوئی اکیلی تو ہو ہی نہیں، اگر تم چاہو تو تھوڑی دیر اور میرے ساتھ گھوم سکتی ہو۔ اتنا انسسٹ کرنے کے بعد لہریزہ نے الیگزینڈر کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس باغ کے اندر جا کر گھوم کر آتے ہیں۔ اب الیگزینڈر اور لہریزہ اس باغ کے گیٹ سے اندر انٹر کیا اور انٹر کرتے ہی پہلے تو وہ فٹ پاتھ جو بنا ہوا تھا جس کے اوپر لوگ گھما کرتے تھے، سائیڈ میں ہی وہ بینچز پہ وغیرہ تھے جس کے اوپر بیٹھ کر لوگ چیس کھیل رہے تھے۔ اب شام کا ٹائم ویسے ہی ہو چکا تھا، پارک ویسے ہی بدنام تھا تو زیادہ لوگ اس باغ کے اندر نہیں تھے، پارک لگ بھگ خالی ہی تھا۔ تو لہریزہ اور الیگزینڈر اس فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اندر کی طرف جا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے اندھیرا بھی اب بڑھنے لگا، لیکن پھر بھی یہ دونوں باتوں کے اندر اتنے زیادہ مگن ہو چکے تھے کہ انہوں نے ٹائم کا دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ دونوں چلتے چلتے اب اتنی آگے آ چکے تھے کہ پارک کا وہ جنگل والا علاقہ شروع ہونے والا تھا، لیکن پھر بھی ان دونوں کو ڈر نہیں لگا۔ الیگزینڈر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تم میرے ساتھ تھوڑی دیر اور آگے چل سکتی ہو، ہم آگے جا کر بھی ایک دو اور سگریٹ پی سکتے ہیں۔ لہریزہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چلو چلتے ہیں۔ لہریزہ الیگزینڈر کی بات مان کر اس کے ساتھ جنگل کے اندر جاتے گئے۔ ابھی تک وہ جو فٹ پاتھ پر چل رہی تھی وہ پکا راستہ کچا راستہ بن چکا تھا جو جنگلوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب یہ دونوں لوگ اس کچے راستے پر چل رہے تھے اور وہ بار بار ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے سگریٹ پیتے جا رہے تھے۔ وہ اتنا زیادہ اس جنگل کے اندر ڈیپ جا چکے تھے کہ وہ جو کچا راستہ تھا وہ بھی ان کے پیروں سے غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ پیچھے منہ کر کے وہ کچا راستہ بھی ان کا کافی پیچھے چھوٹ چکا ہے، اب وہ صرف گھنے جنگل کے اندر موجود ہیں۔ تو اب یہاں الیگزینڈر نے لہریزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی کہ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس پارک کا ہر ایک راستہ پتہ ہے، میں تمہیں ایک لوپ میں وہاں سے گھما کر واپس اس فٹ پاتھ پر راستے کے اوپر لے آؤں گا۔ لہریزہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک اور سگریٹ پی لیتے ہیں۔ تقریباً 15 منٹ تک اور جنگل کے اندر جانے کے بعد لہریزہ نے کہا کہ اب ہمیں واپس گھر چلنا چاہیے، رات ویسے ہی گھنی ہو چکی ہے، آگے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تب الیگزینڈر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، واپس چلتے ہیں۔ ابھی تک یہ دونوں جب چل رہے تھے تو لہریزہ پیچھے تھی اور الیگزینڈر آگے تھا، وہ ابھی تک تھکا نہیں تھا۔ لہریزہ تھوڑی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، تو جیسے ہی واپس چلنے کی بات ہوئی تو ویسے ہی لہریزہ بھی گھومی اور الیگزینڈر بھی گھوما۔ اب لہریزہ آگے ہو چکی تھی اور الیگزینڈر اس کے تقریباً 2 قدم پیچھے تھا، لیکن اس پوائنٹ پر آ کر الیگزینڈر نے نوٹس کیا کہ لہریزہ کے اندر کچھ عجیب سا ہے۔ وہ جہاں بھی ابھی تک بہت زیادہ ایکسائٹڈ سی لگ رہی تھی اس کے ساتھ گھومنے میں، اس کے ساتھ سگریٹ پینے میں، وہ اب تھوڑی سی ڈھیلی پڑ چکی ہے، بہت زیادہ تھکی لگ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا لہریزہ تھوڑی سی سائڈ میں گئی، اس نے ایک سائڈ میں کھڑے ہوئے درخت کو پکڑا اور اس درخت کو پکڑ کر وہ نیچے کی طرف بیٹھ گئی۔ یہ چیز ہوتی ہے الیگزینڈر کو بہت زیادہ شوکنگ لگا کہ آخر یہ لہریزہ کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ لہریزہ سے پوچھنے لگا کہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہ تم ٹھیک ہو نا، میں تمہارے لیے اگر کہو تو پانی وغیرہ لے کر آتا ہوں۔ لیکن وہ کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی، وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ الیگزینڈر نے پھر سے پوچھا کہ اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو میں واپس چل سکتے ہیں، بٹ یہ چیز سنتے ہی لہریزہ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور الیگزینڈر کی طرف دیکھا۔ الیگزینڈر کو صرف یہی کہا کہ سچ بتانا کہ تم ہی ہو نا جو سارے قتل کر رہے ہو جس کی وجہ سے پارک بدنام ہے۔ یہ چیز جیسی الیگزینڈر نے سنی وہ پیچھے کی جانب واپس کھڑا ہوا، لہریزہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے لہریزہ کو بتایا کہ میں نے آج تک تقریباً 50 سے بھی زیادہ مرڈرز کیے ہیں، لیکن جن کا بھی میں نے مرڈر کرتا ہوں ان سبھی کو میں خود سے بتاتا تھا کہ میں ہوں جو سارے کام کر رہا ہوں، میں ہی ہوں جس نے اتنی مرڈرز کیے ہیں، بٹ تم صرف ایک ایسی واحد عورت ہو جس نے مجھے پہچانا، جس نے میرے حالاتوں کو پہچانا، جس نے میرے اندر کے انٹینشنز کو پہچانا اور کہا کہ میں ہی ہوں اور جس نے اتنے سارے مرڈر کیے ہیں۔ الیگزینڈر کی یہ بات سنتے ہی لہریزہ نے واپس اپنا چہرہ نیچے کی طرف کیا اور کچھ سیکنڈ تک نیچے رکھنے کے بعد واپس اس نے اوپر اٹھایا۔ الیگزینڈر سے پوچھنے لگی کہ کیا تم اب مجھے بھی مارنے والے ہو؟ الیگزینڈر بنا کسی ہیزیٹیشن کے، بنا کچھ سوچے سمجھے صرف کہا کہ ہاں بالکل، تم کو کیا لگا میں تم کو یہاں مارنے کے لیے ہی لے کر آیا
ہوں۔ یہ بات سنتے ہی واپس لہریزا نے اپنا چہرہ نیچے کیا۔ الیگزینڈر جو اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اپنا کوٹ کے اندر سے اپنا ہتھوڑا باہر نکالا اور اس ہتھوڑے سے لہریزا کے موقع پر قتل کر دیا۔ آج تک کوئی بھی یہ سمجھ نہیں پایا کہ آخر یہ الیگزینڈر ایک سیریل کلر بنا تو بنا کیسے۔ 4 سال کی عمر میں جب اس الیگزینڈر اس ٹائم پر جو اس کے دماغ پہ چوٹ لگی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے الیگزینڈر سیریل کلر بنا ہو، بٹ 4 سال سے لے کر اس نے اتنا لمبا انتظار کیوں کیا؟ اس نے تب کیا جب وہ 18 سال کی عمر میں اسی اسکول میں ایک دوست جس کا نام مکھیل تھا، وہ مکھیل کی بھی تھوڑی سی سوچ جو تھی وہ الیگزینڈر کے ساتھ ملتی جلتی تھی، تو جیسے ہی دونوں لڑکے اسکول میں آپس میں ملتے تو صرف موت اور شیطان کی ہی باتیں کر رہے تھے۔ دونوں کے بیچ میں بات ہو چکی تھی، مطلب دونوں کے بیچ میں بات فکس ہو چکی تھی کہ ان کو کسی نہ کسی کا مرڈر کرنا ہے۔ مکھیل نے الیگزینڈر کو کہا کہ ہم نے مرڈر کرنا ہے۔ الیگزینڈر نے مکھیل کو کہا کہ ہاں کسی کا مرڈر کرنا ہے، چلو کسی کا مرڈر کریں۔ تقریباً یہ بات ہونے کے 2 ہفتوں کے بعد فائنلی ان دونوں لڑکوں نے 18 سال کی عمر میں ہی پارک کے اندر اپنا شکار ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن کوئی بھی نہ ملا جس کا یہ مرڈر کر سکے۔ اب شام گھنی ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا۔ مکھیل اور الیگزینڈر دونوں ڈھونڈ رہے تھے کہ آخر وہ کس کا مرڈر کرے، لیکن فائنلی یہ بھی دونوں تھک گئے، ان کو کوئی مل ہی نہیں رہا تھا۔ تب یہاں مکھیل نے الیگزینڈر کو کہا کہ الیگزینڈر یار دیکھ، آج تو ہمیں کوئی مرڈر نہیں ملا، ہم کل ضرور آئیں گے کہ کل یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی شکار مل جائے، اس کا مرڈر ہم کریں گے۔ بٹ الیگزینڈر نے کہا نہیں، مجھے آج ہی کسی کا مرڈر کرنا ہے، اگر مجھے کوئی اور نہیں ملتا تو مجھے اپنے بیسٹ فرینڈ کا ہی مرڈر کرنا ہوگا۔ اور بالکل ایسا ہی کیا۔ یہاں 18 سال کی عمر میں الیگزینڈر مرڈر کرنے کے لیے جو ہتھوڑا لے کر آیا تھا، اس ہتھوڑے کو اس نے واپس اپنے کوٹ سے باہر نکالا، سامنے کھڑے مکھیل کے سر پر دے مارا۔ تقریباً 7 سے 8 وار کر کے بعد اس ٹائم پر بھی مکھیل نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ اس کے بعد بھی الیگزینڈر نہیں رکا، اس مکھیل کو جنگلوں کے بیچ گھسیٹتے ہوئے کہیں لے کر جا رہا تھا۔ تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے تک گھسیٹنے کے بعد وہ فائنلی ایک پوائنٹ پر آ کر رکا اور اس کے سامنے ایک ڈھکن موجود تھا۔ جی ہاں، وہاں پر وہ ابھی کھڑا تھا جس کے نیچے کنواں تھا تقریباً 30 فٹ گہرا، اور وہ جو ڈھکن لگا ہوا تھا وہ ڈھکن کسی اور چیز کا نہیں بلکہ کنویں کا ہی تھا۔ بہت دھیان سے الیگزینڈر نے اس کنویں کے ڈھکن کو ہٹایا اور اس ٹائم پر بھی یہ مکھیل زندہ تھا، اس کا دوست زندہ تھا، اتنے وار سہنے کے بعد بھی۔ بٹ الیگزینڈر نے اپنے دوست کو بچانے کی بجائے اس کی باڈی کو اٹھایا اور سیدھا اس کنویں کے اندر گرا دیا۔ یہ دیکھا بھی نہیں کہ آخر وہ نیچے کہاں جا رہا ہے، آخر وہ جا کے کہاں گرے گا۔ الیگزینڈر نے واپس اس ڈھکن کو کنویں کے اوپر لگا دیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو آگے کی سٹوری بتاؤں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جہاں پر الیگزینڈر نے اس لاش کو گرایا تھا وہ کنواں ایک نارمل کنواں نہیں بلکہ ایکچوئل میں وہ ٹنلز کے جال کا مین ہول پوائنٹ تھا، جہاں سے اس ٹنل والے جال کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ان بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے پائپوں والے ٹنل سے اس پورے پارک والے علاقے میں پانی سپلائی کیا جاتا تھا، اور اس پائپوں والے جال کے اندر ہی اس الیگزینڈر نے اپنے اس دوست کی لاش کو گرا دیا۔ اس ٹائم پر تو مکھیل مرا نہیں تھا، لیکن اب آپ سوچ کر دیکھیے جیسے الیگزینڈر مکھیل کو نیچے گرایا اور سیدھا جا کر 30 فٹ گہرے پانی میں جا کر گرا، اس ٹائم پر اس کا دم گھٹنا شروع ہو چکا ہوگا، کیونکہ پانی اس ٹنل والے جال سے بہت ہی پریشر سے ادھر ادھر فلو کرتا ہے، اور اس پریشر نے مکھیل کو بھی اپنے ساتھ ہی کھینچ لیا ہوگا، اس کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملا ہوگا۔ آخر اس کو تو سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا کہ اس کے دوست نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ 1992 میں اپنا پہلا مرڈر کیا، اس کے بعد اس نے تقریباً 9 سالوں کا ویٹ کیا۔ 2001 میں اس نے اپنا دوسرا مرڈر کیا تھا، اور اس کے بعد تو وہ رکا ہی نہیں، 2006 تک وہ مرڈر کرتا ہی گیا۔ 2001 کی گرمیوں میں ایک شام جب وہ آدمی کے ساتھ چیس کھیل رہا تھا جس کی عمر تقریباً 42 سال کی تھی، اس ٹائم پر اس کو کہا کہ شام کے ٹائم پر کہ یہ دیکھو یار، ہم نے چیس تو بہت کھیل لی، اب ہم یہاں کسی پارک کے اندر، میں نے ایک بہت سال پہلے اپنا کتا دفنایا تھا، اس کی موت ہو چکی تھی، تو میں کچھ ٹائم اپنے کتے کی قبر پر جا کر تھوڑا سا سوگ منا لیتا ہوں، وہاں بیٹھ کر شراب وغیرہ پی لیتا ہوں، سگریٹ پی لیتا ہوں، اب شام گنی ہو چکی ہے، تو اگر تم چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چل سکتے ہو، ہم دونوں بیٹھ کر وہاں پر سگریٹ پئیں گے اور شراب پئیں گے۔ اس دوست نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں یار، تم چلنا چاہتے ہو تو چلو، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اب الیگزینڈر اور وہ 2 آدمی اس جگہ سے نکلے، سیدھا اس جنگل والے راستے سے ہوتے ہوئے، کچے راستے سے ہوتے ہوئے گہرے جنگلوں میں چلے گئے۔ وہاں لے جا کر الیگزینڈر نے اس چیس والے پلیئر کو بٹھایا اس کنویں والے ڈھکن کے پاس، پھر الیگزینڈر نے اس دوست کو بھی شراب پلائی۔ دونوں اپنے نشے میں پاگل ہو چکے تھے، اور اسی نشے کا فائدہ اٹھا کر الیگزینڈر نے کہا کہ چلو یار واپس چلتے ہیں۔
اپنے گھر چلتے ہیں۔ دونوں کھڑے ہوئے۔ اب وہ الیگزینڈر کے آگے آگے چل رہا تھا، الیگزینڈر اس کے پیچھے تھا۔ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے الیگزینڈر نے اپنے کوٹ سے وہی تھوڑا نکالا، پیچھے سے ہی اس دوست کے سر میں وار کیا اور اس کا مرڈر کر کے واپس اسی کنویں کے پاس لے کر آیا اور ڈھکن کو ہٹایا اور اس لاش کو اندر گرا کر ڈھکن واپس رکھا اور اپنے گھر پر چلا گیا۔ بالکل یہ سیم پیٹرن اس نے آنے والے تقریباً 40 اور لوگوں کے ساتھ اپنایا۔ 40 لوگ ان کے جان پہچاننے والے تھے، وہی 40 لوگ جو اس کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے اسی پارک کے اندر، وہی 40 لوگ جو اس کے ساتھ بیٹھ کر چیس کھیلتے تھے۔ انہی 40 فرینڈز کو سبھی کو یہی بہانہ لگایا کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے ڈاگ کی گریو کے اوپر، میرے کتے کے کپڑوں کے اوپر، وہاں بیٹھ کر ہم شراب وغیرہ پئیں گے اور ساتھ میں سگریٹ بھی پئیں گے اور اس کا سوگ منائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ وہاں لے جا کر ان سبھی کے ساتھ یہی کام کرتا جو کہ اب اپنے دوستوں کے ساتھ کیا تھا۔ اب اس کیس کی ایک اور بہت ہی بڑی ڈارک سائڈ موجود ہے۔ یہاں یہ کیس پورا کلوز ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس الیگزینڈر کو بہت پہلے ہی پکڑ لیا جاتا۔ پولیس والا جب تقریباً 15 لوگ اس باغ سے غائب ہوئے تھے، ایکچوئل میں 16واں اور 17واں نمبر جن آدمیوں کا تھا، وہ جیسے ہی الیگزینڈر نے ان کے سر پر مار کر ان کو اس کنویں کے اندر ڈمپ کیا اور اوپر سے ڈھکن بند کیا اور وہ ڈھکن بند کر کے جا چکا تھا۔ بٹ یہاں پر الیگزینڈر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں آدمی مرے ہی نہیں ہیں۔ ایکچوئل میں یہ جو کنواں بنا ہوا تھا، اس کنویں کی دیوار پر 2-3 سر یہ باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ تو جیسے 16ویں 17ویں نمبر وکٹم کو الیگزینڈر نے اس کنویں کے اندر پھینکا، وہ دونوں کے دونوں وکٹم اپنے کپڑوں کی وجہ سے ان دونوں سریوں کے اندر پھنس چکے تھے اور وہ لٹک چکے تھے اور وہ گرے ہی نہیں۔ یہاں الیگزینڈر نے باہر سے دیکھا بھی نہیں، جسٹ ان کو نیچے ڈمپ کر کے اوپر سے ڈھکن کور کیا اور وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ لیکن 16ویں اور 17ویں نمبر کے وکٹم کسی طریقے سے بچ گئے۔ ان کو جب بعد میں ہوش آیا تو ان کے سر میں کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا، ان کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ کسی طریقے سے وہ رینگ کر اس ڈھکن کو ہٹایا اور باہر نکلے، اور نہ صرف باہر نکلے بلکہ وہاں سے بھاگ کر سیدھا پولیس اسٹیشن بھی گئے اور وہاں جا کر الیگزینڈر کے بارے میں بتایا کہ یہ حال ان کا الیگزینڈر نے کیا ہے۔ لیکن پولیس والوں نے چیز ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو وہ تمہارا کام تمام کرتا، وہ ایک سیریل کلر ہے، وہ تم کو ایسے تو چھوڑے گا نہیں۔ یہاں پولیس والوں نے یہ چیز ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ اگر یہاں پولیس والے ان دونوں آدمیوں کی باتیں مان لیتے تو الیگزینڈر کی اگر پوچھ تاچھ بھی کر لیتے تو بھی یہ کیس وہیں سالو ہو جاتا، یہ کیس وہیں رک جاتا، بٹ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ تقریباً 50 مرڈر کرنے کے بعد جب الیگزینڈر نے اگلے مرڈر کی باڈی کو اس نے اس کنویں کے اندر ڈمپ نہیں کیا، ان کی باڈیز کو وہ چاہتا تھا کہ پولیس والوں کو کہ ان کی باڈیز ملے۔ پولیس والوں کو کیوں چاہتا تھا؟ اس کا ریزن اب آپ لوگوں کو بھی پتا چلے گا۔ جی ہاں، تقریباً 60 مرڈر کرنے کے بعد اس نے کیا 62واں مرڈر۔ اس نے اسی دکان پر کام کرنے والی ایک عورت کا جس کا نام مرینا تھا۔ اسی گروسری سٹور پر ایک عورت اس پہلے والی لاریسا کے جگہ پر بھرتی ہوئی تھی اور اس مرینا کو بھی اسی طریقے سے اسی الیگزینڈر نے جال میں پھنسایا اور شام کو اس کے ساتھ گھومنے کے لیے ایگری کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھومنے کے لیے جاتی، اس نے کہا الیگزینڈر کو کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، میرا بیٹا آنے والا ہوگا اور اس کو پتہ نہیں کہ میں ہوں کہاں، اگر میں تمہارے ساتھ گھومنے چلی گئی تو پیچھے سے پریشان ہوگا، تو مجھے ایک بار گھر جانے دو، مجھے تھوڑا سا فریش ہونے دو اور پھر ہم چلتے ہیں۔ الیگزینڈر اور مرینا دونوں مرینا کے گھر پر گئے۔ وہاں جا کر مرینا نے اپنے کپڑے وغیرہ بدلے اور ایک نوٹ کے طور پر اس نے لکھ دیا میں الیگزینڈر نام کے اس آدمی کے ساتھ گھومنے جا رہی ہوں، اس کا نام یہ ہے، اس کا پتہ یہ ہے اور وہ یہاں پر گھومنے جا رہی ہے۔ جیسے یہ چیز الیگزینڈر نے دیکھی کہ مرینا نے تو سب کچھ اس کے بارے میں لکھ دیا ہے، اب پولیس تو اس تک ضرور پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ مرینا کو وہاں لے کر جا کر مرڈر کرنے والا تھا اور مرڈر کرتا اور اس کے بعد میں انویسٹیگیشن ہوتی، اس کی لاش ملے گی۔ جب تو انویسٹیگیشن میں اس کا بیٹا اس کو بتا دیتا کہ یہاں ان کے گھر میں نوٹ ملا ہے اور اس کی ماں الیگزینڈر نام کے آدمی کے ساتھ اسی پارک کے اندر گھومنے کے لیے گئی تھی، تو پولیس اس وقت تک پہنچ ہی جاتی۔ لٹرلی یہاں پر الیگزینڈر نے ٹوٹل 62 مرڈر کیے۔ 62 تو نہیں کہہ سکتے، ہاں 2 تو وہ لوگ بچ چکے تھے، اور پھر بھی یہاں الیگزینڈر اس دن مرینا کا بھی مرڈر کرنے سے باز نہیں آیا۔ اس کو پتا تھا کہ مرڈر کیا تو پولیس اس وقت تک پہنچ جائے گی، لیکن پھر بھی اس نے اسی باغ کے اندر جا کر مرینا کا بھی اسی طریقے سے مرڈر کیا۔ اس سے بات چیت کی، اس کو شراب پلائی اور اس کو سگریٹ کی بھی آفر کی اور اس کے سر پر وار بھی کیا اور واپس اس کی باڈی کو لے جا کر اسی ٹنل کے اندر ڈمپ کر دیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اگلے ہی دن پولیس والوں نے اس کو اس کے گھر سے اٹھا لیا، کیونکہ اس کے بیٹے نے آ کر یہاں پر سارا کچھ بتا دیا تھا کہ اس کی ماں مرینا اس الیگزینڈر نام کے آدمی کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی۔
तब ही यहाँ अलेक्जेंडर ने एक सेकंड भी नहीं लगाया पुलिस वालों को सब कुछ बताने में। उसने लिटरली सब कुछ हक दिया और ईच एंड एवरीथिंग उसने पुलिस वालों को बता दिया। पुलिस वालों के आगे कि जनाब मैंने क्या क्या किया, क्यों किया। उसने कहा कि जनाब आप मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाते, ये तो मैं चाहता था कि आप मुझे पकड़ो ताकि मेरा नाम लोगों के सामने आए। अभी तक जो लोग मुझसे दूर भाग रहे थे, मुझे अपना मानते ही नहीं थे, वो लोग भी मुझे जानने की कोशिश करेंगे और वो समझ आएंगे आखिर मैं चीज़ क्या हूँ। लिटरली वो सच कह रहा था। अगर वो बॉडी को इसी तरीके से इसी कुएं के अंदर डंप करता रहता तो आज तक कभी समझ ही नहीं आता कि इस कुएं के अंदर भी लाशें हो सकती हैं। पुलिस वाले ने जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया था वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से था। कौन सोच सकता था कि ज़मीन से 30 फीट नीचे भी लाशों का अंबार हो सकता था और वहाँ लाश मिलती भी नहीं। वहाँ पानी बहुत स्पीड में बहता है और जो भी लाशें होंगी वो पानी के साथ ही बह गई होंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ गई होंगी। पुलिस वालों को अलेक्जेंडर के घर से एक किताब मिली। उस किताब के अंदर चेस बोर्ड बनाया गया था। अब आपको पता होगा कि चेस बोर्ड के अंदर टोटल 64 यानी 64 स्क्वेयर्स होते हैं, अलग अलग रंग के, ब्लैक और वाइट रंग के। और यहाँ अलेक्जेंडर ने 64 में से 62 बॉक्सेस के अंदर 62 स्क्वेयर्स के अंदर नाम लिखे हुए थे जिनका उसने मर्डर किया था। बेशक यहाँ 2 नाम उसमें बच चुके थे, 16वां और 17वां, बट उसके नज़र में तो वो भी मर चुके थे। टोटल 62 खानों के अंदर टोटल 62 स्क्वेयर्स के अंदर नाम भरे जा चुके थे, सिर्फ 2 और बाकी थे। इसके बाद ये किलिंग पर किलिंग करी जा रहा था। इसके बाद ये किलिंग जो वो कर रहा था वो रुक जाती। पुलिस इसके खिलाफ सिर्फ 49 लोगों के ही मर्डर के एविडेंस को ढूंढ पाई। सोच कर देखिए कि अगर अलेक्जेंडर ने खुद जज से कहा कि 49 नहीं जनाब, मुझे तो टोटल अपने 62 मर्डर्स का क्रेडिट चाहिए, आप मेरी मेहनत के ऊपर पानी फेर रहे हो, मैंने इतनी मुश्किल से अपना नाम कमाया है, टोटल 62 मर्डर्स के चार्जेस मेरे ऊपर लगने चाहिए। इसकी ये बात सुनकर जज भी इतना डर चुका था कि उसको आगे से जितनी भी तरीकें उसकी होने वाली थी उसको एक शीशे से बने हुए पिंजरे के अंदर ही लेकर आया गया। पुलिस वाले इसी शीशे वाले पिंजरे के अंदर उसको खड़ा करके लाते और इसी पिंजरे में खड़ा रहकर वो जज से बातें करता कि कहीं जज को लग रहा था कि कहीं इसका दिमाग फिर गया तो यहीं पर यह हंगामा ना रचते, इसलिए यहाँ पर सेफ रहना ज़रूरी है। जिशिया के इस टाइम के कानून के हिसाब से अलेक्जेंडर को सबसे हार्श पनिशमेंट दी गई। इस टाइम की वो दी गई यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा, बिना पैरोल, बिना ज़मानत के, और उसको सारी ज़िंदगी की सज़ा दी गई। और इस दौरान उस पर तरह तरह के मजालिम भी ढाए गए और इसमें उसको एक ऐसी जेल के अंदर रखा जाना था जहां पर लाइट बिल्कुल भी नहीं और ना ही कोई हवा की क्रॉसिंग, और वो सारी ज़िंदगी अपनी उस जेल में गुजारने वाला था। अलेक्जेंडर आज भी जिंदा है और आज भी अपनी सज़ा काट रहा है। रशिया के एक जेल में मॉस्को में बनी हुई है और इस जेल के अंदर आज भी वो बंद है। ये कहानी थी एक पार की। आप मुझे बताइए कि आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कि आप इसके बारे में सोचते हो। आपकी राय मुझे बिल्कुल चाहिए, कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।